24 تا 28 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 24 تا 28 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: مثل الفریقین، مثال دو فریقوں کی، کالاعمی، جیسے کہ اندھا، والاصم، اور بہرا، مثال دو فریقوں کی، کالاعمی، جیسا کہ اندھا، والاصم، اور بہرا، والبصیر، اور دیکھنے والا، والسمیع، اور سننے والا۔ هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ افلا تذکرون، کیا بس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو، اِلیٰ قومہ، ان کی قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تم کو کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم نہ عبادت کرو مگر اللہ کی۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں تم کو ڈراتا ہوں، خوف دلاتا ہوں، عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب کا۔ بے شک میں تم کو خوف دلاتا ہوں دردناک دن کے عذاب کا۔ فقال الملأ الذین کفروا، کہا سرداروں نے جو کافر تھے ان کی قوم میں سے، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا سرداروں نے جو ان کی قوم میں سے کافر تھے، ما نراک، نہیں ہم دیکھتے تجھے، الا بشرا مثلنا، مگر اپنا جیسا انسان، وما نراک اتبعک، اور نہیں ہم دیکھتے آپ کو کہ آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کے پیچھے چلتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، مگر الا الذین هم اراذلنا، وہ لوگ جو ہم میں کمی ہیں، بادی الرأی، سرسری رائے والے ہیں، وما نرى لكم علینا، اور نہیں ہم دیکھتے تمہیں اپنے اوپر من فضل، کوئی فضیلت، اور ہم تم پر، تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تمہیں کہ تم جھوٹے ہو، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تمہارے جھوٹے ہونے کا۔
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, अरअयतुम, भला तुम मुझे बतलाओ, इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़े दलील पर हूँ, खुले दलील पर हूँ, व आतानी, और उसने दी मुझे, रहमतम मिन इंदिही, अपने पास से रहमत, फ़उम्मियत अलैकुम, और उस रहमत को तुम पर मख्फी रखा, और वो रहमत तुम पर मख्फी हो गई, अनुलज़िमुकुमूहा, क्या हम उसे लाजिम कर सकते हैं तुम लोगों पर, व अंतुम लहा कारिहून, हालांकि तुम उसे नापसंद करते हो। अल्लाह जल्ला शानुहु ने पिछली आयात करीमा में काफिरों का और ईमान वालों का तज़किरा फरमाया, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब का तज़किरा फरमाया, और ईमान वालों के लिए हमेशगी की जन्नत में रहने का तज़किरा फरमाया, जन्नत के बाला खानों का तज़किरा फरमाया। तो दोनों मिसालें देकर अल्लाह जल्ला शानुहु ने कुफ्फार व मुशरिकीन की और दूसरी तरफ ईमान वालों की, इन दोनों की मिसाल अल्लाह ने देकर फरमाया, मसलुल फरीक़ैन, मिसाल इन दोनों फरीकों की, यानी काफिरों की और ईमान वालों की, कल आमा, ऐसे है जैसा के अंधा, वल असम्मी, और बहरा, वल बसीरी, और देखने वाला, वस्समीअ, और सुनने वाला, कि काफिर हक को देखते हुए हक को कबूल नहीं कर रहे, हक को सुनते हुए हक को कबूल नहीं कर रहे, तो ऐसे ही हो गए जैसा कि अंधे हैं, ऐसे ही हो गए जैसा कि बहरे हैं, कि देख भी रहे हैं नबी के मुअज्जात को, हक को, लेकिन कबूल नहीं कर रहे, और सुन भी रहे हैं हक को, लेकिन दिल तक उस हक को पहुंचने नहीं दे रहे। तो ये काफिरों की हालत है। और ईमान वालों की, वल बसीर, देखने वाले, वस्समीअ, सुनने वाले, देखकर कबूल कर रहे, सुनकर हक को कबूल कर रहे, देखकर हक को कबूल कर रहे। अब ये काफिर, ये बहरे और अंधों की तरह इनकी मिसाल है, और ईमान वालों की बसीर, देखने वाले, समीअ, और सुनने वालों की तरह इनकी मिसाल है। तो अल्लाह फरमा रहा है, जब ये दोनों मिसालें तुम्हारे सामने अहले हक की और अहले बातिल की वाज़े हो चुकी, तो अब तुम हमें बतलाओ कि क्या बस तुम नसीहत हासिल नहीं करते हो, इसके बावजूद तुम नसीहत हासिल क्यों नहीं करते हो। अल्लाह ने ये मिसाल बयान फरमा लेने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फरमाया। अल्लाह जल्ला शानुहु ने ये के बाद दीगरे अपने पैगंबरों का तज़किरा फरमाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन पैगंबरों का अल्लाह जल्ला शानुहु ने तज़किरा फरमाया कि इन पैगंबरों ने जब इनकी बिअसत इनके कौमों की तरफ हुई तो इनकी दावत क्या थी, और इनका कौम का इनके मुकाबले में रद्द अमल क्या था। अल्लाह ने फिर उनका हशर नशर क्या फरमाया, अल्लाह ने उसका जिक्र फरमाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बयान हुआ कि वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमी, अलबत्ता तहकीक हमने भेजा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी कौम की तरफ। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी कौम की तरफ। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ्फार था। कौम की फिक्र में तड़पते हुए, नोहा करते हुए हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नूह मशहूर हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ्फार था। कौम पर नोहा करते हुए आपका नाम नूह मशहूर हो गया।
آپ کے والد کا نام نمت تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام نمت تھا، آپ کی بیوی کا نام وائلہ تھا، آپ کے بیٹے کا نام جان تھا، اور کنعان اس کا لقب تھا، اور پھر آپ کے 3 بیٹے اور تھے، حام، سام، یافس، یہ 3 نام تھے، حام، سام، یافس، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی 3 بیٹے اور تھے۔ بیوی وائلہ بھی کافر ہوئی، اور بیٹا جان یعنی کنعان وہ بھی کافر رہا، کفر ہی پر مرا، بیوی بھی کافرہ رہی اور کفر ہی پر مری، اور حام، سام، یافس یہ مومن تھے، یہ مسلمان تھے، یہ ایمان لانے والے تھے، یہ ایمان پر مرے، اور ان کی اللہ رب العزت نے پھر آگے نسل کو جو چلایا، حضرت نوح علیہ السلام کی ان 3 بیٹوں سے نسل کو آگے چلایا، حام کی نسل سے، یافس کی نسل سے، اور سام کی نسل سے، ان 3 بیٹوں کی نسل سے آگے جو ہے انسانوں کی پیداوار کو اللہ جل شانہ نے بڑھایا، اور وہ بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا، تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کرتے رہے، 950 سال۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ میں ان کو دن اور رات دعوت دیتا رہا، رب کی طرف بلاتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، کہ اے میری قوم تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور یہی دعوت تمام نبیوں کی رہی، تمام پیغمبروں کی رہی، کہ شرک سے روکتے رہے اور توحید کی طرف لاتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، اور تبلیغ ایسی کی کہ دن اور رات، دن بھر لوگوں میں تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، بلاتے رہے، بلاتے رہے، پھر جب رات ہوتی تو رات کو بھی تبلیغ کرتے رہتے، تبلیغ کرتے رہتے، لوگوں کو بلاتے رہتے، بلاتے رہتے، دعوت دیتے رہتے۔ تو اس کا ذکر ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم اسرارا، علی الاعلان، بل مالا، علی الاعلان دعوت دیتے رہے، کھلے طور پر دعوت دیتے رہے، خفیتاً دعوت دیتے رہے، خفیتاً بھی دعوت دیتے رہے، علی الاعلان بھی دعوت دیتے رہے، دن اور رات دعوت دیتے رہے۔ اللہ نے ان کی دعوت کا تذکرہ فرمایا قرآن کریم میں، قرآن مجید میں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی۔ آپ کی عمر کے بارے میں آتا ہے تقریباً 1400 سال آپ کی عمر مبارک تھی، 450 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور اللہ کے پیغمبر نبی بن کر اپنی قوم کی طرف تشریف لائے، اور پھر قوم کو 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی۔ 1300-1400 سال آپ کی کل عمر تھی، اور اس دعوت میں 950 سال کی دعوت، اور ایسی دعوت جو دن بھی دعوت میں گزر رہا، رات بھی دعوت میں گزر رہی، دن اور رات کی 24 گھنٹے کی دعوت میں ایمان کتنے لائے؟ قول نمبر 1 80، 82، قول نمبر 2 83۔ سال اس امت میں بامشکل کوئی 100 سال کا ہو کر مرتا ہے، 60، 70، 80 سال کی عمریں ہیں، اور اس میں دنیا سے خیر بات دنیا کو کہہ کر چلے جایا کرتے، موت آ جایا کرتی ہے، اور قبر کی نظر ہو جایا کرتے۔ وہ قوم
950 سال جن میں تبلیغ ہو، اندازہ کریں ان لوگوں کی عمریں کتنی کتنی تھی، ہزار سال سے اوپر ان کی عمریں تھی. اور ان ایمان لانے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام پر صرف 82 84 90 کی تعداد. اور آپ کے قریب کے جو لوگ ہیں، آپ کا اپنا بیٹا جان جن کا نام کنعان ہے وہ بھی کفر پر مارا. آپ کی بیوی وائلہ جو کہ آپ کی بیوی ہے وہ بھی کفر پر مری. آپ کے جو والد تھے نمت وہ بھی پیغمبر تھے. نمت جو آپ کے والد کا نام تھا وہ بھی پیغمبر تھے. اور آپ کے جو بیٹے تھے 3 کنعان کے علاوہ، حام سام یافیس، یہ تینوں مسلمان تھے. اور اللہ نے انہی کی نسل سے آگے نسل انسانی کو بڑھایا، انہی کی اولاد سے آگے نسل انسانی کو بڑھایا. تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف تشریف لائے. کیا کہا کہ فرمایا انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہیں کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے غضب سے. میں تم لوگوں کو ڈرانے والا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو تم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ تو پھر تمہیں سنبھلنے کا موقع نہ ملے. اور مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے کہ میں تمہیں دعوت دوں اور میں ڈروں نہیں، میں تمہیں کھلا دعوت دے رہا ہوں، کھلا دعوت دے رہا ہوں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن بھی رات کو بھی. اور پھر کیا فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا، کھلا دعوت دی. ثم انی اسررت لہم اسرارا، خفیتاً بھی دعوت دی، خفیتاً بھی دعوت دی. تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ایسی رہی کہ جس سے نہ دن محروم رہا، نہ رات محروم رہی، نہ صبح محروم رہی، نہ شام محروم رہی. پھر کیا فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے جو دردناک عذاب ہے اس سے ڈرانے والا ہوں، لہذا تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہ شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے. مشرک کی بخشش نہیں ہے، مشرک کی مغفرت نہیں ہے. ایک مشرک وہ تھے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے. ان کا اعتراض کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ تو ہمارا جیسا انسان ہے، جس طرح ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں یہ بھی کھاتا ہے پیتا ہے، جس طرح ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں یہ بھی چلتا پھرتا ہے، جس طرح ہم جو ہے شادی بیاہ کرتے ہیں اس کی بھی شادیاں ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ بھی خواہشات ہماری جیسی لگی ہوئی ہے. تو یہ تو ہمارا ہی جیسا انسان ہے. ہر کوئی رسول، کوئی فرشتہ رسول بن کر کیوں نہیں آیا؟ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اب فرشتے کون ہے؟ نوری مخلوق. تو آج کے بدعتیوں کا کیا حال ہے؟ آج کے بدعتی کہتے ہیں کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، وہ نور تھے، وہ فرشتے تھے، وہ بشر نہیں تھے. تو آج الٹ ہو گیا کام. اس زمانے میں یہ تھا کہ بشر کا تذکرہ، وہ کہتے کہ بشر کیوں ہے، انسان کیوں ہے، ہمارا جیسا انسان کیوں ہے. ان کا یہ اعتراض تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. اور آج کے بدعتیوں کا یہ اعتراض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں بشر نہیں. وہ ایمان اس لیے نہیں لائے کہ یہ انسان کیوں ہے، انسان پیغمبر بن کر کیوں آیا. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. تو اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے. آپ اللہ رب العزت مشکل کشا حاجت روا دستغیر ہے، وہ حاضر ہے وہ ناظر ہے، وہ حاضر ہے وہ ناظر ہے، وہ عالم الغیب ذات ہے. اللہ کے سوا کوئی نہ حاضر ہو سکتا ہے، نہ کوئی ناظر ہو سکتا ہے، نہ عالم الغیب ذات ہو سکتا ہے، نہ مشکل کشا ہو سکتا ہے، نہ حاجت روا ہو سکتا ہے، نہ دستغیر ہو سکتا ہے. اگر ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم پیغمبروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اور روئے زمین پر اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے عطا فرمایا. اللہ کے سوا کسی کو وہ مقام اور رتبہ اور درجہ نہ ملا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور نوری صفات آپ پر غالب تھی, نوری صفات آپ پر غالب تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نظریہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہ تھے, نور تھے, تو یہ ایک کفریہ اور شرکیہ یہ نظریہ ہے. تو اس نظریے سے نکلنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ حاضر ناظر تھے نہ نور تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور نوری صفات آپ پر غالب تھی. حاضر ذات اللہ کی, ناظر ذات اللہ کی, مشکل کشا اللہ کی ذات, حاجت روا اللہ کی ذات, عالم الغیب ذات اللہ کی ہے. اللہ کے سوا کوئی اور ہستی نہیں ہے. ہاں مقام نبی کو وہ ملا جو اللہ نے اپنے بعد کسی کو نہ دیا, مقام وہ ملا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے یہ اعتراض کیا کہ ہم تجھے نبی مانے کہ جو کہ ہمارا جیسا انسان ہے. وما نراک اتبعک, اور ہم دیکھتے ہیں, یہ قوم کہہ رہی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو ہم میں کمی ہے. اراذلنا, ہم میں کمی ہے, جن کے پاس پیسہ نہیں, دولت نہیں, جو غریب ہے, جو مسکین ہے, جن کے پاس عہدہ نہیں, جن کے پاس اقتدار نہیں, جن کے پاس کوٹھی نہیں, جس کے پاس بنگلے نہیں, جس کے پاس فیکٹریاں نہیں, جس کے پاس ملز نہیں, وہ لوگ آپ پر ایمان لا رہے. تو یہ لوگ تو ہم میں کمی ہے جو آپ پر ایمان لا رہے. تو ہم آپ کو نہیں دیکھتے مگر یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے لوگ کمی ہیں. بعد یہ رائے, سرسری رائے والے, جن کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, جن کی بات میں کوئی دم نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے, جن کو کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا, وہ آپ پر ایمان لا رہے. وما نرا لکم علینا بالفضل, اور ہم تم پر اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے. بل نظنکم کاذبین, بلکہ ہم غبال یہ کرتے ہیں تمہارے بارے میں کہ تم جھوٹے ہو. نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا, اے میری قوم, ارائیتم, بھلا تم مجھے بتلاؤ, ان کنت علی بینۃ من ربی, اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل پر ہوں, وآتانی رحمتا من عنده, اور مجھے میرے رب نے دی ہے اپنی طرف سے رحمت, نبوت, رسالت, پیغمبری اور معجزات, فامیت علیکم, اور تمہارے کفر کی بنا پر, شرک کی بنا پر یہ تم سے غائب ہو گئے کہ تم میرے مرتبے کو نہ پہچان سکے, میری رسالت کو نہ پہچان سکے, میرے معجزات کو نہ پہچان چکے, میری رسالت کو نہ پہچان سکے, تو یہ تم سے گم ہو گئی, یہ چیز تم سے غائب ہو گئی, یہ چیز. انلزمکموہا, کیا ہم تم پر لازم کر سکتے ہیں اسے, جو غائب ہو گئی تم سے چیز, کہ تم حق کو دیکھتے ہوئے قبول نہیں کر رہے, رسالت کو دیکھتے ہوئے قبول نہیں کر رہے, نبی کو, اپنے نبی کے معجزات کو دیکھتے ہوئے ان کو قبول نہیں کر رہے, تو میں تو تمہیں زبردستی لازم نہیں کر سکتا کہ تمہیں کہتا پھروں کہ تم میں رسول ہوں, تم لازمی طور پہ میری رسالت کو قبول کرو. میرا کام ہے دعوت دینا اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں. وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ, تم ناپسند کرو میرے معجزات کو دیکھنے سے, میری رسالت کو قبول کرنے سے, تو کیا میں زبردستی تمہیں پر لازم کر سکتا ہوں کہ تمہیں اپنی رسالت کو قبول کراؤں؟ میرا کام ہے دعوت دینا اور میں دعوت دے رہا ہوں. تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ اعتراض اٹھایا کہ آپ پر ایمان لانے والے کمی ہیں, سرسری رائے والے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی طرح کہا تھا. اور آج کے لوگ جو یہ نبی کے ورثاء ہیں, العلماء ورثۃ الانبیاء, جو قرآن پڑھانے والے ہیں, آج جو علم دینے والے ہیں, آج جو علم نبوت حاصل کرنے والے ہیں, کچھ لوگوں کا نظرہ اسی طرح ہے کہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں, ان کو کمی سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو عزت دیتے ہیں, لیکن باہر چلے جائیں بہت سارے لوگ ہیں کہ داڑھیوں کو بھی بنوا لیتے ہیں کہ یہ داڑھیوں تو مولویوں کی ہوا کرتی, اور کہ ہماری اس میں تذلیل ہوگی. بیرون ملک جا کر اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں. جب وہاں کے ماڈرن ماحول کو دیکھتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد ٹوپیاں اتر جاتی ہیں, وہاں جانے کے بعد داڑیاں کٹ جاتی ہیں کہ وہ کمی سمجھتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو اعزاز دیا, داڑھی تمام نبیوں کی سنت رہی, پگڑی تمام نبیوں کی سنت رہی, تو اس کو کمتر نہ سمجھے. یہ اللہ کے نبیوں کا ایک عکس ہے جو اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا, نبیوں کی سنت ہے. لہذا
یہ اللہ کی نظروں میں جو دنیا والے ان کو کم بھی سمجھ رہے، اللہ کے نظروں میں ان کا مقام بہت بلند ہے. بس ان کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، اور نبی کے رسالت کو تسلیم کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے تمام احکامات پر پوری طرح عمل کرنے والے بن جاؤ، پیروی کرنے والے بن جاؤ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.